Assalamu alaikum everyone, good morning and welcome to another episode of the Inside Scoop, आपका gateway to financial freedom. यहाँ अपने व्यूअर्स को एजुकेट करने की कोशिश करते हैं, इन्फॉर्म करने की कोशिश करते हैं अबाउट इकोनॉमिक्स, बिजनेस, फाइनेंस एंड ग्लोबल ट्रेंड्स. इनसाइड स्कूप के इस एपिसोड में हम बात करेंगे अबाउट ऑफ कोर्स द इकोनॉमी, बिजनेस एंड फाइनेंस एज यूजुअल. एंड हमारे लास्ट सेगमेंट की तरफ वी विल हैव अ गेस्ट जो आपको प्रोवाइड करेंगे एज यूजुअल विद ग्रेट इंसाइट. हमारा मेन एम है कि आपको एजुकेट करें एंड व्हाट बेटर वे to do that than inviting the smartest and most skilled people जो pioneers हैं और leaders हैं अपनी fields में. So therefore कहीं नहीं जाएगा और actively देखें. If you're our OG viewer, then you must know that usually हम एक lesson include करते हैं in the Inside Scoop. So आज का lesson which you guys love, technical analysis. So हमारे previous episode में we explained what candlesticks were, how to read charts, indicators. आज हम patterns को study करेंगे. तो पैटर्न्स टेक्निकल एनालिसिस में क्या होते हैं? जब ट्रेडर्स प्राइस चार्ट्स को देखते हैं वो सिर्फ रैंडम लाइंस को ऊपर नीचे हिलते हुए नहीं देख रहे होते, वो पैटर्न स्पॉट कर रहे होते हैं. पैटर्न्स होती हैं फॉर्मेशंस इन एंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल्स आपकी टेक्निकल एनालिसिस की. ये तब होता है जब प्राइस मूवमेंट्स क्रिएट करती हैं रिकग्नाइजेबल शेप्स एक चार्ट पे, जैसे कि हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रायंगल्स, फ्लैग्स, पेनेंट्स. ये पैटर्न्स अक्सर इस बात का सिग्नल देते हैं कि अगली प्राइस मूव क्या हो सकती है, ऊपर जाएगा, नीचे. इट्स लाइक जैसे कि मार्केट आपको एक स्टोरी बता रही है थ्रू प्राइस एक्शन, और ये शेप्स उसकी लैंग्वेज हैं. तो पैटर्न्स मैटर क्यों करते हैं? ये ट्रेडर्स को हेल्प करते हैं इन प्रेडिक्टिंग फ्यूचर प्राइस डायरेक्शन, इन आइडेंटिफाइंग कि एक ट्रेंड क्या रिवर्स होगा या कंटिन्यू होगा, ताकि ट्रेडर्स पिन पॉइंट कर सकें बेहतर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ताकि लोग अपनी रिस्क मैनेजमेंट इम्प्रूव कर सकें. जैसे ही एक पैटर्न कंप्लीट होता है तो ट्रेडर्स को कन्फर्मेशन मिलती है कि अब बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल एक ब्रेकआउट फ्रॉम अ ट्रायंगल पैटर्न ऑफन सिग्नल्स अ शार्प प्राइस मूव. लेकिन याद रखें कि पैटर्न सिर्फ एक टूल हैं, इनका यूज़ सिर्फ तब इफेक्टिव होता है जब आप इन्हें वॉल्यूम, ट्रेंड स्ट्रेंथ, मार्केट कॉन्टेक्स्ट, फंडामेंटल एनालिसिस के साथ कंबाइन करें. सिंपल लफ्ज़ों में पैटर्न फॉर्मेशन एक ट्रेडर का कंपस है. अगर आप समझ जाएं कि मार्केट क्या कह रही है थ्रू दीज इमेजेस, दीज शेप्स, तो आप अपने ट्रेडिंग डिसीजंस बहुत बेहतर और स्मार्टर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बना सकते हैं. तो आज 3 पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे. याद रखिएगा कि दिस इज इन टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न्स इज लाइक विजुअल क्यूज जो ट्रेडर्स को हेल्प करते हैं टू प्रेडिक्ट कि मार्केट इसके बाद क्या करेगी. सो लेट्स ब्रेक डाउन 3 इंपॉर्टेंट पैटर्न्स एवरी ट्रेडर शुड नो: डबल टॉप एंड डबल बॉटम. तो ओवर हियर आपको डबल टॉप और डबल बॉटम नजर आ रहे होंगे. डबल टॉप इज ए बेरिश रिवर्सल पैटर्न. इमेजिन प्राइस राइजिंग, टचिंग अ पीक, फिर नीचे आती है, फिर से राइज करती है सेम टू द सेम लेवल एंड फॉल्स वंस अगेन. ये दिखाता है कि बायर्स ने 2 बार कोशिश कर चुके हैं प्राइस को ब्रेकआउट देने की, लेकिन वो चीज़ फेल हो गई है. अब मार्केट नीचे जा सकती है. डबल बॉटम इज द अदर वे राउंड, इट्स द ऑपोजिट, अ बुलिश रिवर्सल. प्राइस एक सपोर्ट लेवल पर डिप करती है, फिर वापस बाउंस बैक करती है टू अ सर्टेन लेवल, फिर वो उस लेवल को वापस आके टेस्ट करती है, सपोर्ट पकड़ती है, एंड ये फाइनली सिग्नल देता है कि मार्केट बॉटम बना रही है और यहाँ से रिवर्सल एक्सपेक्टेड है, बिकॉज नो वन इज विलिंग टू सेल लोअर देन दैट एरिया. Second, head and shoulders pattern. So this one is a very popular pattern among traders. ये एक reversal pattern है with 3 peaks. Middle वाला सबसे ऊंचा होता है, that's the head. दोनों side पे छोटे peaks होते हैं, those are the shoulders. Head and shoulders above a certain trend often signal करता है एक bearish reversal, यानी कि price नीचे आने वाली है. अगर ये पैटर्न नीचे बन रहा है, इट्स कॉल्ड एन इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स, और ये सिग्नल करता है एक बुलिश रिवर्सल. थर्ड इज ट्रेडिंग ट्रायंगल्स. ट्रायंगल्स तब फॉर्म करते हैं जब प्राइस स्क्वीज करना शुरू करती है बिटवीन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जहां बायर्स और सेलर्स का प्रेशर बिल्ड हो रहा होता है. सिमेट्रिकल ट्रायंगल इज जब दोनों साइड से प्राइस कन्वर्ज होता है, ब्रेकआउट आइदर वे हो सकता है. एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल, अपर लाइन हॉरिजॉन्टल होती है, नीचे वाली लाइन ऊपर की तरफ जा रही होती है, विच इज़ यूजुअली बुलिश. डिसेंडिंग ट्रायंगल, नीचे फ्लैट लाइन होती है, ऊपर वाली लाइन इज कमिंग टुवर्ड नीचे, which means it's bearish. इन सब पैटर्न्स का यूज़ तब पावरफुल होता है जब उन्हें वॉल्यूम, ट्रेंड कॉन्फर्मेशन और ब्रेकआउट डायरेक्शन के साथ एनालाइज करें. एंड आखिर में याद रखें पैटर्न्स
100% ایکوریٹ نہیں ہوتے, لیکن اگر آپ انہیں سمجھ جائیں تو آپ کو انٹری اور ایگزٹ ڈیسیجنز میں اسٹریٹجی اور ڈسپلن ملتا ہے, اور یہی سکسیزفل ٹریڈنگ کا اصل فارمولا ہے. To learn more, keep watching our episodes. You guys know the time, Monday to Friday, 11 a.m. to 12 p.m. Now ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. You guys know the drill. Grab your nashta, grab your coffee, your tea, get comfortable. We're going to have someone with us who is again a very important member of our capital market, someone with a lot of insight. تو کہیں نہیں جائے گا, stay with us. آپ دیکھ رہے ہیں The Inside Scoop and I am Mashal Khan. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں دی انسائڈ اسکوپ, اینڈ آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہوگا آج کا انیشیل سیگمنٹ وچ از آور لیسن سیگمنٹ واز اے لٹل شارٹر. دیر از اے ریزن فار دیٹ از بیکاز آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مسٹر عابد سلیری, ہو از دی ایگزیکٹو ڈائریکٹر آف سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ. ہی از اے ایکسپرٹ آن سسٹینیبل ڈیولپمنٹ, پولیٹیکل اکانومی آف پبلک پالیسی, اینڈ ایکچولی دو ایریاز جہاں میں پرسنلی بہت ویک ہوں, وچ از food security and climate change, جہاں مجھے زیادہ فوکس رکھنا چاہیے. So I'm excited to learn from him with you guys. So I'm sure that you guys must be as excited as me. So strap in, we're going to have a lovely conversation. Thank you so much for being with us once again, Mr. Abid. So سب سے پہلے I wanted to ask کہ when it comes to climate vulnerability, right? پاکستان ٹاپ کنٹریز میں رینک کرتا ہے which are most vulnerable to climate change. تو آپ کے ویو میں کون سے اسٹیپس ہیں جو سب سے ارجنٹ ہیں which we need to take to enhance اپنی climate resilience, and especially کیونکہ ہمارے ایکسٹریم ویدر کے ایونٹس بھی زیادہ frequently occur کر رہے ہیں, تو how can we tackle these effectively? جی شکریہ. دیکھیے اس وقت پاکستان کی جب ہم ولنریبلٹیز کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو کسی بھی ملک کی جو کلائمیٹ ولنریبلٹیز ہیں یہ اس کی تیاریوں سے ڈائریکٹلی پروپورشنیٹ ہیں کہ کوئی بھی ملک جو ہے یہ ان چینجنگ کلائمیٹس ویدر ایکسٹریم سے کتنا حد تک تیار ہے. جس کی مثال یوں آپ سمجھ لیجئے کہ جاپان میں دنیا سے سب سے زیادہ زلزلے جو ہیں وہ آتے ہیں, لیکن آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ زلزلے نے وہاں پہ تباہی مچا دی, کیونکہ وہاں پہ ہر چیز جو ہے اکارڈنگلی وہ سیسمک پروفنگ یا سیسمک ریزیلینٹ جو ہے وہ ہو چکی ہوئی ہے. اسی طرح سے دنیا میں جس طرح سے اب کلائمیٹ چینج جس تیزی سے امپیکٹ کر رہی ہے اس میں ریزیلینس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان جو تغیرات ہیں, جو شاکس ہیں, ان کے لیے تیار رہنا. اب کلائمیٹ چینج ہے کیا؟ کلائمیٹ چینج یا تو بہت زیادہ پانی کا ہونا یا پانی کا بالکل نہ ہونا. کبھی پانی اتنا زیادہ آ جائے کہ فلڈز آ جائیں جو سنبھالے نہ جا سکیں, کبھی پانی اتنا وہ کم ہو جائے کہ بالکل ایک ڈراؤٹ کی سچویشن بن جائے, درجہ حرارت بہت بڑھ جانا یا درجہ حرارت بہت نیچے چلا جانا اور اچانک اس میں تغیر آ جانا. تو یہ کلائمیٹ چینج ہے. اب جب ہم کلائمیٹ چینج کی ریزیلینس کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنا رہن سہن, اپنی زراعت, اپنی انڈسٹری, اپنی ٹرانسپورٹیشن, اپنی پوری سوسائٹی کو اس طرح سے تبدیل کرنا ہوگا کہ وہ کسی بھی اس موسمی تبدیلی کے ساتھ میچ کر سکے, نمبر ایک. نمبر دو, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کلائمیٹ چینج ہوتا کیوں ہے. تو پوری دنیا کو اب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ انسانی ہماری جو ہیومن ایکٹیویٹیز ہیں انہی کی وجہ سے ہے, جس میں کاربن کا اخراج ہوتا ہے, جو گیسیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارا پورا ایئر جو ہے وہ گرم ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اس کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کس طریقے سے گرین جو اکانومی ہے, گرین پروڈکشن ہے, گرین انرجی ہے, اس کی طرف ہم کیسے جا سکتے ہیں تاکہ ایک طرف تو کاربن کا جو اخراج ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کا وہ کم ہو اور باقی جو گرین ہاؤس گیسز کا, اور دوسری طرف ہم اپنی زندگیوں کو ایسے ڈھالیں کہ ہم ان کے ساتھ رہنا سیکھ جائیں تاکہ یہ جو ایک پوری دنیا کو جس نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے, صرف پاکستان ہی اس پہ متاثر نہیں ہو رہا, وہ اس کے ساتھ ہمیں جو ہے جینا آ جائے. بالکل بالکل. تو آپ نے انٹرنیشنل فورمز میں ایڈوکیٹ کیا ہے فار لاس اینڈ ڈیمیج فائنانسز اسپیشلی کلائمیٹ افیکٹڈ ایریاز کے لیے, تو کس طرح پاکستان افیکٹولی انگیج کر سکتا ہے گلوبل میکنزمز کے ساتھ ٹو سیکیور سپورٹ؟ جی, لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ جو کہ شرم الشیخ میں جس کا اعلان ہوا تھا, دبئی والی جو COP تھی 28, اس میں اس کو آپریشنلائز کیا گیا. آئی وڈ سے کہ ابھی بھی وہ نان سٹارٹر ہے, اور وہ نان سٹارٹر اس لیے ہے کہ جو ڈیولپ ورلڈ ہیں جن کی وجہ سے یہ
جن کی میجر کنٹریبیوشن ہے کلائمیٹ چینج میں گیسوں کے اخراج میں، ان کی جو کمٹمنٹس ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی۔ لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کے پیچھے فلاسفی یہ ہے کہ یہ فنڈ ان ملکوں کے لیے بنایا جائے جو کہ کلائمیٹ چینج سے ولنریبل ہیں اور جن کا ہسٹوریکلی امیشن جو ہے وہ اتنا کم ہے کہ آج وہ اس سارے خمیازے کو بھگت رہے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو ہسٹوریکلی امریکہ کا مشن جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے جو انڈسٹریل نیشن ہے، اور اس کے بعد پچھلے 20-25 سالوں میں اس میں چائنا اور انڈیا نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ تو یہ لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کے پیچھے فلاسفی تھی۔ پہلی چیز تو یہ ہوئی کہ لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ میں جس طریقے سے وعدے کیے گئے تھے اس طریقے سے ڈیولپڈ کنٹریز نے وہ کنٹریبیوشن نہیں کی۔ دوسری چیز یہ ہوئی کہ آج دنیا کا ہر ملک جو ہے وہ ولنریبل ہے۔ ابھی آپ نے پچھلے ہفتے سنا ہوگا کہ اسپین اور پرتگال میں پاور آؤٹیج تھا۔ وہ 20 سالوں میں اتنی زیادہ وہ پاور آؤٹیج نہیں دیکھا گیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی ٹمپریچر میں سڈن فلکچویشن، اور جس کی وجہ سے کہ جو سولر جو انرجی پیدا ہو رہی تھی وہ اس کی فریکوینسی ڈسٹرب ہوئی اور سارے کے سارے جو انٹرنیشنل گریڈز ہیں وہ ٹرپ کر گئے۔ اسی طرح سے یورپ اب سیلابوں کا شکار ہو رہا ہے، فلڈ سے ہٹ ہو رہا ہے۔ امریکہ میں ٹائفون وہ جو ہیں سائیکلونس وہ آ رہے ہیں، چائنا میں، یہ ہر جگہ پہ سیلاب جو ہیں وہ ہٹ کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ولنریبلٹی میں اور لاسز میں تمام دنیا یکساں متاثر ہے۔ تو پاکستان جیسے ممالک کو اپنے کیس اسٹرانگلی بلڈ کرنا ہوگا۔ سیکنڈ، ہمارے پاس ڈیٹا ہونا چاہیے، ہم بتا سکیں کہ پہلے کیا کیفیت تھی، اب کیا ہے۔ اور تھرڈ یہ کہ ہمیں کوئی ٹینجیبل جو ہیں پروجیکٹس وہ بنانا ہوں گے۔ بلینک چیک دینے کا وہ دور جو ہے وہ ختم ہوگا دنیا میں، تو کوئی بلینک چیک نہیں دے گا، بلکہ اگر ہمیں 2022 کے سیلاب کی وجہ سے کوئی لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کلیم کرنا ہو تو ہمیں اس کے لیے ایک پورا پلان بنا کے دینا ہوگا کہ کون سے متاثرہ علاقے تھے، وہاں پہ ہم کیا کرنے جا رہے ہوں گے۔ اگر ہمیں فنڈ ملتے ہیں تو وہ کس طریقے سے وہاں پہ ایک بہتری کی صورت لے کے آئیں گے اور اس کی مانیٹرنگ کیسے کی جا رہی ہوگی۔ تو یہ جب تک سارے عوامل اس پروجیکٹ کا یا اس پلان کا حصہ نہیں ہوں گے، شاید ہمیں لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ یا اس طرح کے کسی بھی فنڈ سے کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ سپورٹ نہ مل سکے۔ تو اس کے لیے اپنا ہوم ورک کرنا جو ہے وہ ضروری ہوگی۔ اوکے، تو آپ نے یہ بھی اسٹیٹ کیا ہے کہ فوڈ سیکیورٹی انکمپس کرتی ہے اکنامک اسٹیبلٹی اینڈ نیشنل سیکیورٹی آلسو، تو واٹس رانگ ود پاکستان کی فوڈ پالیسی اینڈ وہ کس طرح سے ایوالو کرنی پڑے گی تاکہ ہم براڈر ڈیمینشنز کو ایڈریس کر سکیں؟ کیونکہ فوڈ سیکیورٹی کلائمیٹ چینج سے جو ایک میجر چیز امپیکٹ ہوگی وہ فوڈ سیکیورٹی ہے، اور فوڈ سیکیورٹی کا مطلب صرف خوراک اگانا نہیں ہوتا ہے۔ فوڈ سیکیورٹی کے 3 جزو ہیں۔ ایک تو کہ آپ کے پاس بیسیکلی وہ اویلیبل ہو خوراک، دوسرا یہ ہے کہ افورڈیبلٹی، وہ آپ کی جو استطاعت ہے خریدنے کی اس میں آئے، اور تیسرا یہ کہ اس کے لیے صاف پانی اور سینیٹیشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں بڑا اچھا کھانا کھا کے گندا گلاس پانی کا پی لے کنٹامینیٹڈ، تو رزلٹ فوڈ پوائزننگ ہوگا، وہ فوڈ سیکیورٹی نہیں ہوگا۔ تو ان تینوں پہ آپ کو یکساں کام کرنا ہوتا ہے۔ اب کلائمیٹ چینج سے ہم دیکھتے ہیں تو کلائمیٹ چینج ان تینوں پلرز کو امپیکٹ کر رہی ہے۔ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے فصلوں کا اگنا یا مال مویشی جو ہیں ان کی گروتھ وہ امپیکٹ ہوتی ہے۔ موسمی تغیر سے جب سیلاب آتے ہیں یا ڈراؤٹ آتی ہے تو اس کی جو پہلا وکٹم ہوتا ہے وہ ہماری جو انکم ہے وہ ہے لائیولیہوڈز، جس کی وجہ سے قوت خرید میں کمی آتی ہے۔ اور جو سیلابوں میں آپ نے دیکھا سب سے ایک جو بڑی قلت آتی ہے وہ پینے کے صاف پانی کی ہوتی ہے۔ ڈراؤٹ میں تو پانی جو ہے ویسے خشک ہو جاتا ہے، اور کنٹامینیٹڈ واٹر جو ہے یا سینیٹیشن کا نہ ہونا وہ فوڈ انسیکیورٹی کا سب سے بڑا موجب ہے، اور ان تینوں پہ یکساں طور پہ کام کرنا ہوگا۔ اب یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ انٹیگریٹڈ پالیسی مانگتی ہیں۔ کوئی ایک حکومت یا کوئی ایک ڈپارٹمنٹ یا کوئی ایک منسٹری اس کو ٹیکل نہیں کر سکتی، اور اسی کو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے اس فوڈ سیکیورٹی کے لیے کام کیا جائے۔ کیسے ہم ایسی فصلیں جو ہیں وہ اگا سکیں جن کو پانی کم چاہیے ہو۔ ایسی فصلیں کون سی ہو سکتی ہیں جب تیز آندیاں چلیں تو وہ بچ نہ جائیں۔ ایسی فصلیں کون سی ہو سکتی ہیں جو کہ ڈراؤٹ کا مقابلہ کر سکیں، دھوپ کا مقابلہ کر سکیں، ٹمپریچر ٹالرنٹ ہو۔ اور یہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہے اس کا ایک لازمی جزو آ جائے گا جب ہم کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر کی بات کریں گے۔ بالکل، تو
ایک دیر از اے ٹرم وچ از کلائمیٹ اسمارٹ ایگریکلچر. اب نیچرلی ہماری آڈینس کو ان چیزوں کو اتنا ویل ورس نہیں ہے جتنا شاید سم ون لائک یو وڈ بی. تو آپ پہلے ایکسپلین کرنا چاہیں گے کہ کلائمیٹ اسمارٹ ایگریکلچر ہوتا کیا ہے, اینڈ دین کین یو ٹیل اس کہ پاکستان میں ہم کس طرح اسے انکارپوریٹ کر سکتے ہیں. یہ کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر کا مطلب سمجھ لیجئے کہ ماحول دوست زراعت, ایسی ہماری زرعی پریکٹسز, ایسی ایگریکلچر پریکٹسز جو کہ بدلتے ہوئے کلائمیٹ کو جو اس کا مقابلہ کر سکیں. اب کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ڈیٹا کی ہے, انفارمیشن کی ہے. ہمیں پتہ ہو کہ کب موسم جو ہے وہ ایک دم سے بدل جائے گا, کب پانی بہت زیادہ ہوگا, کب پانی بالکل ختم ہو جائے گا, اور ایسی فصلیں جو کہ اس کا مقابلہ کر سکیں. اس کے لیے جو بہت سی ٹیکنالوجیز کا جو استعمال ہے, اس میں ڈرون ٹیکنالوجی آج کل استعمال پوری دنیا میں کی جا رہی ہے, جس سے وہی ڈرون جو کہ لینڈ مائن کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ زمین زیر زمین پانی میں نمی کی مقدار کیسی ہے, اس کا پی ایچ لیول کیسا ہے, کون سی کھاد اس کو کب چاہیے. وہی ڈرون جب فصل کے اوپر اٹھتا ہے تو بتاتا ہے کہ پودے کی صحت کیسی ہے, اور اس پہ کوئی کیڑے مکوڑے کا یا اس پہ کوئی بیماری کا حملہ تو نہیں ہے. وہی ڈرون جو ہے وہ اسپرے بھی کرتا ہے. تو یہ ایک سٹیج آگے نکل گیا. پہلے ہم آج سے 5-7 سال پہلے میکنائزڈ ایگریکلچر کی بات کرتے تھے, مشینوں کا استعمال. اب ہم ڈیجیٹلائزڈ ایگریکلچر کی بات کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ جو کلائمیٹ چینج امپیکٹ کر رہی ہے اس کی تیاریوں کے لیے ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کا استعمال جو ہے وہ کیسے کیا جا سکتا ہے. اور وہ جو ٹیکنالوجیز ہیں وہ آپ کو کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر کی طرف لے کے جاتی ہیں. اوکے, تو آپ نے ایک اور اپنی اسٹڈی میں ریفر کیا ٹو کووڈ-19, the conflict in Ukraine and climate change as a triple C crisis impacting Pakistan's economy. تو آپ بتانا چاہیں گے کس طرح پالیسی فریم ورکس اڈیپٹ کیے جا سکتے ہیں تاکہ ہم ریزیلینس بلڈ کر سکیں اگینسٹ اتنے ملٹی فیسٹڈ شاکس, تاکہ ہمارے پاس کوئی میکنزم ہو ان پلیس کہ ہم اتنی بری طرح سے ان چیزوں سے افیکٹ نہ ہوں. دیکھیے, یہ ٹرپل سی کرائسس جو ہے کووڈ کا تو لانگ ٹرم امپیکٹ چلے گا. اب اس کی جگہ آپ کہہ سکتی ہیں کاسٹ آف لیونگ. تو کاسٹ آف لیونگ پوری دنیا میں ایک کرائسس بن گیا ہے, اسپیشلی اگر ہم موجودہ دور میں دیکھیں ٹرمپ کے ٹیرفس کے بعد. کنزیومر پوری دنیا میں متاثر ہو رہے ہوں گے, خواہ وہ امریکن کنزیومر ہے, وہ چائنیز کنزیومر ہے, پاکستانی کنزیومر ہے, کیونکہ ڈیوٹیز اور یہ جو آزادانہ تجارت ہے جب اس کو ختم کیا جائے گا تو اس کا جو ایک لازمی امپیکٹ ہے وہ آئے گا کاسٹ آف لیونگ پہ. دوسرا جو تھا وہ کلائمیٹ چینج, اس پہ ہم نے بات کر لی. اور تیسرا صرف یوکرائن وار نہیں, اس کو براڈر کنفلکٹ کہہ لیں. پاکستان کو جیسے اس وقت انڈیا ایکیوز کر رہا ہے بغیر کوئی ثبوت دیے پہلگام کے واقعہ میں, اور اس کی وجہ سے پانی جو ہے انڈس جو ٹریٹی ہے اس سے یونیلیٹرلی نکلنا چاہ رہا ہے, اس کی انفارمیشن شیئرنگ بند کرنا چاہ رہا ہے. تو یہ جو کانفلکٹ ہے ظاہر ہے کہ اور یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. کلائمیٹ چینج کے نتیجے میں کاسٹ آف لیونگ بڑھتی ہے. کاسٹ آف لیونگ جب بڑھتی ہے, ہمارے پاس افورڈیبلٹی نہیں ہوتی, تو ہم کلائمیٹ چینج کے لیے تیاری نہیں کر سکتے. اور کانفلکٹ ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کی توجہ باقی دونوں جو لانگ ٹرم جو آپ کو جن کے امپیکٹ ہوتے ہیں ان سے ہٹا رہی ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ جب آپ ایک حالت جنگ میں ہوتے ہیں تو حالت جنگ میں آپ کو جنگ کی تیاری کرنا جو ہے وہ پرائورٹی بن جاتا ہے, وہ ہونی بھی چاہیے. تو جب آپ اس طرف آپ کی توجہ آتی ہے تو پھر آپ کی باقی دو چیزوں پہ توجہ جو ہے وہ ہٹ جاتی ہے. تو اس کو ٹرپل سی کرائسس کہا جا رہا ہے پوری دنیا میں, کہ جو کانفلکٹ متاثر کر رہے ہیں. اور جیسے پاکستان کے ساتھ نہیں, اکثر جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ اس وقت چل رہا ہے کہ ان کے جو کاسٹ آف لیونگ ہے وہ بھی بڑھ گئی ہے, کلائمیٹ چینج کے ایشوز بھی بڑھ گئے ہیں, اور یہ تمام ملک کسی نہ کسی طریقے سے کانفلکٹ میں بھی وہ متاثر ہو رہے ہیں. اوکے, تو ابھی نا میرے ساتھ ایکچولی کل ہی سم تھنگ اے لٹل فنی ہیپن وتھ می. میں اپنی ایک دوست سے بات کر رہی تھی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے نا پائپ سے پانی نہیں آ رہا ان دا ڈیفینس ایریا. میں نے پوچھا کیوں, تو بولتے ہیں کہ جب انہوں نے فون کیا تو انہوں نے پیچھے سے کہا کہ ابھی جو کانفلکٹ ہو رہا ہے ہمارا کراس بارڈر, اس کی وجہ سے انڈس ریور کا پانی بند کر دیا, جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں پانی نہیں آ رہا. تو اب نیچرلی مجھے
چیز بہت فنی لگی بیکاز دیٹس ناٹ پاسبل. آپ پلیز ہماری عوام کو تھوڑا سمجھائیں گے کہ انڈس ریور کا پانی روکنا اتنا آسان بھی نہیں ہوگا اور وہ اس طرح سے وائبل بھی نہیں ہے بیکاز اٹ ول فلڈ دی ادر ایریا کیونکہ وہ اتنا زیادہ پانی ہے. تو آپ پلیز تھوڑا الیبوریٹ کریں گے. فی الحال ایسی کوئی سچویشن نہیں, اور آپ نے درست فرمایا کہ انڈیا اتنی آسانی سے پاکستان کا پانی نہیں روک سکتا. وہ ایک نیچرل فلو ہے جو ٹبٹ سے پاکستان کی طرف آ رہا ہے. ابھی تک جو انڈیا نے وہاں پہ ڈیمز بنائے ہیں وہ رن آف ریور ڈیم ہے. کشن گنگا, بگلیار اور رٹل ڈیم جو بن رہا ہے اس میں پانی روک کے بجلی پیدا کر کے پانی کو اسپل ویز کے ذریعے دوبارہ چھوڑنا ہوتا ہے. وہ لانگ ٹرم سٹوریج ڈیمز نہیں ہے, اور وہ ایک ایسا ایریا ہے جو سیسمک زون ہے, سیسمک زون 4-5 میں آتا ہے, ہائیلی پرون ٹو ارتھ کویکس. وہاں پہ اگر ٹنلز بنائی جائیں, وہاں پہ بڑے ڈیم بنائے جائیں تو یہ خودکشی ہوگی جو کہ دونوں اطراف میں جو عوام ہے ان کو بڑے برے طریقے سے وہ متاثر کر رہی ہوگی. تو پانی بند کرنا ان دا شارٹ ٹو میڈیم ٹرم انڈیا کے لیے پاسبل نہیں. جو ایک چیز اس میں کر سکتا ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ وہ انفارمیشن شیئرنگ بند کر دے. تو وہ یہ بتانا بند کر دے کہ کب سیلاب آ رہا ہے, وہ یہ بتانا بند کر دے کہ کب وہ اسپل ویز کھولے گا, کب اسپل ویز بند کر دے گا, یا وہ نئے بہت سے اس پہ جو رن آف ریور ڈیمز ہیں وہ بنانا شروع کر دے پاکستان کو کنفرم کیے بغیر یا پاکستان کے ساتھ ان کے ڈیزائن شیئر کیے بغیر, جو کہ انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت وہ کر رہا تھا. تو اس سے ہمارے یہاں پانی کی انپریڈکٹیبلٹی تو آئے گی ان دا میڈیم ٹو لانگ ٹرم, اگر اس کو نہ روکا گیا ایک قانونی چارہ جوئی سے اور انٹرنیشنل پریشر سے. لیکن وہ ایسی صورت نہیں آ سکتی کہ پانی جو ہے اس کو بند کر دے, چونکہ پانی لے کے کہیں نہیں جا سکتا وہاں سے. تو آپ کے ڈیفینس میں جو پانی نہیں آ رہا اس کا انڈس واٹر ٹریٹی سے کوئی تعلق نہیں. جی بالکل, تھینک یو فار کلیئرنگ دیٹ آؤٹ. تو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بات کی تھی اباؤٹ ڈیٹا کلیکشن اینڈ انالیسس کیپبلٹیز اینڈ ہاؤ امپورٹنٹ دے آر آپ کی کلائمیٹ چینج اور فوڈ سیکورٹی ایریاز میں, رائٹ؟ تو پاکستان کس طرح اپنا ڈیٹا کلیکشن بہتر کر سکتا ہے اور کس طرح ہم اپنی یہ انالیسس کی کیپبلٹیز بہتر کر سکتی ہیں تاکہ ہم انہی ایریاز میں لائک فوڈ سیکورٹی, کلائمیٹ چینج میں اپنے پالیسی میکنگ کو زیادہ افیکٹو کر سکیں؟ دیکھیے اس وقت تو آپ کے پاس سیٹلائٹ مانیٹرنگ کے میکانزم جو ہیں وہ موجود ہیں. ڈیٹا ٹرائنگولیشن جو کہ ایک سے زیادہ ایجنسیز کے جو ڈیٹاز ہیں ان کو ایک دوسرے سے ویریفائی کرنا وہ موجود ہے. تو آج کے ٹیکنالوجی کے دور میں ڈیٹا کلیکشن جو ہے اور ریئل ٹائم مانیٹرنگ وہ کو بہت بڑا چیلنج نہیں رہا. اب تو اس کو ٹرائنگولیٹ کر کے اور اس سے فائدہ اٹھانا جو ہے وہ ایک چیلنج ہے کہ اس کو اتنا زیادہ ڈیٹا کو مینیج کیسے کیا جائے. آئی ایم شیور کہ پاکستان جو ہے وہ ایسی بہت سی پالیسیز سے فائدہ اٹھا سکتا ہے, ایسی بہت سی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے جس کے تحت اس کو ڈپینڈنٹ نہ ہونا پڑے انڈیا کے ڈیٹا پہ. ہمارے پاس اگر چائنا کے ساتھ مل کے انڈس جو 3 ویسٹرن ریورز ہیں ان کا ہم سیٹلائٹ مانیٹرنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں, ان کے پانی کے بہاؤ کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, ٹیلی میٹری سسٹمز ہم بنانا شروع کر دیتے ہیں, تو وہ ڈیٹا کی جو اویلیبلٹی ہے اس پہ کچھ حد تک قابو جو ہے پایا جا سکتا ہے. اوکے, تو آپ نے یہ بھی چیز ہائی لائٹ کی ہے کہ کراس سیکٹرل کوآرڈینیشن جو کلائمیٹ گورننس میں بہت بڑا رول پلے کرتی ہے. تو کون سے میکنزمز ہمیں اپلائی کرنے چاہیے تاکہ ہم کوہیسو پالیسی امپلیمنٹیشن انشور کر سکیں اکراس ڈفرینٹ گورنمنٹل ڈپارٹمنٹس؟ کیونکہ جو کلائمیٹ گورننس ہے, کلائمیٹ چینج پالیسی, تو اس کا شاید 10% ہوگا جو کہ منسٹری آف کلائمیٹ چینج وفاقی لیول پہ جس کو امپلیمنٹ کروا سکتی ہے. 90% اس کے مینڈیٹ میں نہیں آتا ہے. ایگریکلچر سے ریلیٹڈ وہ صوبائی جو زراعت کے محکمے ہیں ان کے پاس چلا جاتا ہے. پانی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ یا فیڈرل واٹر منسٹری یا آپ کی جو صوبائی اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے ان کے پاس چلا جاتا ہے. اسی طریقے سے ٹرانسپورٹ, گرین ٹرانسپورٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ ای ویز کا لے کے آنا یا باقی وہ منسٹری آف انڈسٹریز کا اس میں رول آ جاتا ہے. صوبائی ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ اس میں آ جاتے ہیں. کنسٹرکشن ہم کیسے کلائمیٹ پر پروف کر سکتے ہیں, وہ اربن پلاننگ جو ہے ان کا وہ ایک مینڈیٹ اس میں بن جاتا ہے. گرین ٹیکنالوجیز کو ہم کیسے فروغ دے سکتے ہیں اس کے لیے اگین سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور آپ کی منسٹری آف کامرس اس کا کردار اس میں آتا ہے. تو آپ
ایک ایک کر کے ان کے نام گنواتے جائیں کلائمیٹ پالیسی میں جو چیزیں ہیں تو آپ کو لگے گا کہ کلائمیٹ چینج منسٹری جو ہے وہ تو صرف ایک پوسٹ آفس کا کام کرتی ہے، باقی جو اس پہ عمل درآمد ہے وہ تو مختلف محکموں، مختلف منسٹریز اور مختلف ڈپارٹمنٹس نے کرنا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو ہول آف پالیسی، ہول آف گورنمنٹ اپروچ اس کو کہا جاتا ہے۔ ابھی تک اس کو تو بہت کام نہیں ہو رہا تھا، لیکن خوش قسمتی سے ابھی پاکستان کی جو ایک نئی انگیجمنٹ آئی ایم ایف سے بننے جا رہی ہے، ہوپ کہ اگلے ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ میں اس کی باضابطہ منظوری دے دی جائے گی۔ وہ ریزیلینس سسٹینیبلٹی فنڈ سے پاکستان کو جو $1.3 بلین لون مل رہا ہے آئی ایم ایف سے کلائمیٹ چینج کے لیے، تو جب وہ لون اسپیسیفکلی کلائمیٹ چینج کے لیے ہوگا تو پھر آپ دیکھیں گی کہ اگلے 28 ماہ میں پاکستان کی جو کلائمیٹ چینج کے لیے تیاریاں ہیں، اس کی جو رپورٹنگ ہے، جو کوارڈینیشن ہے، وہ بہت بہتر ہو جائے گی، چونکہ کوارٹرلی اس پہ ہمیں جو ہے آئی ایم ایف کو رپورٹ کرنا ہوگی۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو چیزیں اس طرح کے کسی پلوری لیٹرل یا ملٹی لیٹرل سیٹنگ میں آ جاتی ہیں، خواہ وہ فاٹف تھا جس میں کہ گریجویٹ کرنے کے لیے ہم نے اپنی اکانومی کو کافی حد تک ڈاکومنٹ کر لیا، یا وہ آئی ایم ایف کی موجودہ جو پروگرام ہے ہم اپنی ٹیکسیشن کو کافی بہتر کر رہے ہیں، یا وہ اگلا جو پروگرام یہ کلائمیٹ چینج والا ہوگا، تو اس میں کلائمیٹ چینج کوارڈینیشن اور کلائمیٹ چینج گورننس کچھ حد تک اس میں آپ کو بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اوکے، تو سنس یو آر دا ہیڈ آف ایس ڈی پی آئی، آئی وڈ ریکویسٹ کہ آپ تھوڑا سا ہماری آڈینس کو بتائیں کہ ایس ڈی پی آئی اسینشلی کرتی کیا ہے، اور کس طرح سے آپ کو لگتا ہے اور آپ انویژن کرتے ہیں کہ ایس ڈی پی آئی وہ گیپ برج کر سکتا ہے جو آپ کی ریسرچ اور پالیسی کے بیچ میں اتنا بڑا گیپ فی الحال ہے؟ ایس ڈی پی آئی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ یہ ایک آزاد خود مختار تھنک ٹینک ہے، اور جب میں انڈیپینڈنٹ تھنک ٹینک کی بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی گورنمنٹ یا منسٹری یا ڈپارٹمنٹ کا حصہ نہیں ہے، ہم ایک انڈیپینڈنٹ ریسرچ باڈی ہیں جو حکومتوں کے ساتھ تو کام کرتا ہے، حکومتوں کے لیے کام نہیں کرتا، تو ورک ود گورنمنٹس ناٹ فار گورنمنٹس۔ ہمارا اکثر زیادہ تر جو حکومت کے ساتھ کام ہوتا ہے، بلکہ آلموسٹ آل دا ورک جو کہ ہم گورنمنٹس کے ساتھ کرتے ہیں وہ پرو بونو ہوتا ہے، اس کے لیے ہم پیسے نہیں لے رہے ہوتے حکومت سے، اور اسی وجہ سے ہمیں ایک پالیسی میں بنانے میں، اس پہ کمنٹس کرنے میں ایک خود مختاری ہمارے پاس رہتی ہے۔ ہمیں اس چیز کا ڈر نہیں ہوتا کہ چاہے ہمارے پیسے بند ہو جائیں گے یا ہم پہ یہ لیبل لگ جائے گا کہ یہ ہم اس لیے حکومت کی تعریف کر رہے ہیں کہ ہمیں حکومت سے فنڈ ملتے ہیں، یہ اس لیے تنقید کر رہے ہیں کہ حکومت نے فنڈ روک لیے۔ ہم اپنے آپ کو شیڈو گورنمنٹ بھی کہتے ہیں کچھ حد تک۔ وہ تمام ایریا سوشل سیکٹر ڈیولپمنٹ میں خصوصی طور پہ اور معاشی میدان میں جن جن چیزوں پہ حکومت پالیسیز بنا رہی ہوتی ہے، ایس ڈی پی آئی بڑی پرویکٹیولی نہ صرف ان پالیسی میکنگ فورمز کا حصہ ہوتی ہے، بلکہ ہم ان پالیسیز کا ریویو بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم جہاں جہاں پہ اس میں امپروومنٹ کی گنجائش ہوتی ہے اس کی نشاندہی بھی کرتے ہیں، اور جہاں پہ ان پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنا مشکل ہوتا ہے، وہ چیلنج لگ رہا ہوتا ہے، وہاں پہ بھی ہم نشاندہی کر رہے ہوتے ہیں کہ درست سمت میں کام نہیں ہو رہا، اور یہی جو ریسرچ ہے اسی کی بیسس پہ پھر ہم اپنی ایڈوکیسی اور اپنی ٹریننگز یہ تمام چیزیں ہم کر رہے ہیں۔ اوکے، تو فائنلی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ سنس آپ کا اتنا ایکسٹینسو ایکسپیرئنس ہے، آپ کا کیا ویژن ہے فار اے سسٹینیبل اینڈ ریزیلینٹ پاکستان بائی 2030، اور کون سے ایسے کی مائل سٹونز ہیں جو ہمیں اس ٹائم تک آپ کو لگتا ہے اسپیشلی اچیو کرنے چاہیے؟ دیکھیے ایس ڈی جیز کی اگر ہم بات کر رہے ہیں 2030 کے حوالے سے، تو وہ تو پوری دنیا میں کووڈ کی وجہ سے اور کنفلکٹ کی وجہ سے ٹائم لائن سے بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ اس وقت ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، کلائمیٹ چینج، یہ ساری چیزیں جن کی ہم نے بات کی پچھلے 15-20 منٹ میں، یہ ایگزسٹینشیل تھریٹ بن چکے ہیں۔ یہ اب ہوکس نہیں، یا یہ فیوچر کے تھریٹس نہیں ہے، یہ ہم اس سے روزانہ اس سے گزر رہے ہیں۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا معاشرہ جو کہ پرامن ہو، جس میں لیونگ نو ون بیہائنڈ، جو ایک ٹیگ پنچ لائن ہے ایس ڈی جی کی، کہ ترقی ایک ایسی ہو جس میں کہ سب کو حصہ ملے، کوئی اس سے مارجنلائز نہ رہ جائے، پیچھے نہ رہ جائے، تو اس میں پھر ہمیں ان اقدار کو اپنانا پڑے گا، خواہ وہ اسٹریٹ کرائمز ہیں، وہ کلائمیٹ چینج ہے، وہ فوڈ انسیکیورٹی ہے،
آپ دیکھیے کہ ان ساری چیزوں کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ آپ کے پاس دو طرح کے معاشرے میں آپ کو ملیں گے جو افراد. ایک طبقہ وہ ہوگا جس کے پاس سب کچھ ہوگا اور دوسرا وہ ہوگا جس کے پاس اتنا نہیں ہوگا یا کم ہوگا, اور وہاں پہ جو ایک ہیو اور ہیو ناٹ کی تقسیم آئے گی وہ خدا نخواستہ سوسائٹل اسٹیبلٹی کے لیے بڑی خطرناک بن سکتی ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں اور ان کے بچوں کو پینے کا صاف پانی, تازہ ہوا, جس کے لیے کب بڑے شہروں کے باسی ترستے ہیں, اسموگ سے وہ متاثر ہوتے ہیں, گیس اور یہ باقی جو قدرتی وسائل ہیں یہ ان کو ملتے رہیں, تو ہمیں ایک سسٹینیبل کنزمپشن پروڈکشن کے ماڈل پہ جانا ہوگا. اتنا پروڈیوس کریں جتنا ہمیں چاہیے اور اتنا کنزیوم کریں جتنا ہمیں چاہیے, تاکہ ایک معاشرے کا بیلنس قدرت کا جو ہے اس کو برقرار رکھا جا سکے. یہ بگاڑ تب پیدا ہوتا ہے جب ہم قدرتی بیلنس کو چیلنج کرتے ہیں, اور جب اس بیلنس کو چیلنج کیا جاتا ہے تو پھر اسی طرح کے جو چیزیں سامنے آتی ہیں جو ہم آج کل دیکھ رہے ہیں, خواہ وہ کلائمیٹ چینج ہے, وہ کانفلکٹ ہیں, یا وہ باقی مسائل ہیں. Thank you so much for joining us, Abid Saab. I really appreciate it. I really did learn a lot from you, especially in food security and climate change, جو تھوڑے weak areas تھے میرے لیے. So I appreciate you taking the time out. And آپ لوگوں کے لیے I want you guys to ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا, پیپل لائک عابد سلیری صاحب, یہ جو کام کر رہے ہیں اٹس ویری انوویٹیو, اینڈ ایز ہی سیڈ ایس ڈی پی آئی ایک اٹانومس باڈی ہے جو اپنی پالیسیز کریٹ کرتے ہیں. دے ڈو دیئر اون ایکسٹینسو ریسرچ, وہ کسی کی ٹائم لائنس کسی کی اس پہ نہیں چلتے. دے ڈو دیئر اون ریسرچ آن دیئر اون, دے ڈو اٹ ویری ویل, ویری تھرلی, اور پھر وہ پراپر پلانس پریزنٹ کرتے ہیں وچ اف فالوڈ کوڈ میک اے ویری بگ ڈفرنس ٹو آر کنٹری. تو ایسے لوگوں کو فالو کرنا چاہیے, ان کی ریسرچ کے ساتھ کیپ اپ کرنا چاہیے. اینڈ ون تھنگ آئی ٹاک ٹو یو گائز اباؤٹ اس کہ بہت دفعہ نا جب آپ اکانومی کی بات کر رہے ہوتے ہیں, اسپیشلی ایز سم ون جو شاید نیا ہو ان ساری چیزوں کے لیے, پچھلے کچھ سالوں سے نہیں اتنا انٹرسٹ لے رہا ہو, لیکن ناؤ وانٹس ٹو انڈرسٹینڈ اٹ, وہ چیز تھوڑی سی انٹیمیڈیٹنگ ہو سکتی ہے کہ نہیں مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ 2000 میں کیا ہوا تھا, 2008 میں کیا ہوا تھا, 1990 میں کیا ہوا تھا, مجھے تو یہ ہسٹری نہیں, تو ایک دم سے بہت اوور بیئرنگ ہو جاتا ہے انسان کے لیے. اٹ واز لائک دس فار می 2 سال پہلے جب میں نے انیشلی انویسٹمنٹ شروع کی تھی, لیکن آہستہ آہستہ قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. آپ ایک دفعہ ریسرچ لٹرلی جسٹ گوگلنگ تھنگس کہ اس سال میں یہ کیا ہوا تھا, اس سال میں وہ کیا ہوا تھا, اس سال میں انفلیشن اتنی ہائی کیوں تھی, آہستہ آہستہ ایوری تھنگ اسٹارٹس کمنگ ٹوگیدر اینڈ میکنگ سینس. تو بالکل انٹیمیڈیٹ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وی ایٹ دی انسائڈ اسکوپ آر ہیئر ٹو گائڈ یو اینڈ ہوپ فلی ٹو ٹیچ یو اینڈ ہیلپ یو گائز آپ کی جرنی پہ آن انڈرسٹینڈنگ دی اکانومی, فائنانس, اینڈ آف کورس آور موسٹ امپورٹنٹ گول وچ از ہیلپنگ یو گائز میک ایجوکیٹڈ ڈیسیجنز اپنے انویسٹمنٹس کے بارے میں, اینڈ ان شاء اللہ ایگزٹنگ جنریشنل سائیکلز آف پاورٹی. سو آئی ول سی یو گائز ٹمارو مارننگ ایٹ 11 AM. ٹیک کیئر, خدا حافظ.